बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो के शुरू में ही मैं मुबारकबाद देता हूँ इंजीनियर मिर्ज़ा को कि मेरी राय में वो जो 5 मकासद लेकर इस फील्ड में आया था, यानी ये जो काम उसने शुरू किया, यानी जब उसको जॉब से निकाला गया और जॉब से निकाले जाने के बाद उसे इस बात की फिक्र लाहक थी कि अब मेरी ज़िंदगी में दाल दलिया कैसे चलेगा, सिवाय जो ये कहता है कि इसकी पेंशन आती है, तो बाकी मैं कहाँ से खाऊं कमाऊंगा। इसने बकौल इसके इसने ये कोशिश की कि मैं बाबा बनूं, और इसके लिए इसने काफ़ी कोशिश, मेहनत, रियाजतें वगैरह की, लेकिन इसके हाथ कख नहीं आया, क्योंकि नीयत ख़राब थी। नीयत ये थी पैसा कमाना। अगर सचमुच में नीयत ये होती कि मैंने दीन की खिदमत करनी है, तो लाजमन ये भी उस रास्ते पर कहीं ना कहीं पहुंचता। ये खुद कहता है कि मैंने कोशिश की, लेकिन इसने जो 5 चालें चली, जो इसके 5 मकासद थे, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 मकासद हैं जिसमें ये कामयाब हुआ है, जिसके लिए मैंने इसे मुबारकबाद दी है, और वो 5 मकासद में ये कामयाब कैसे हुआ है, वो 5 मकासद भी बताऊंगा। लेकिन पहले बताऊंगा कि उन मकासद तक पहुंचने के लिए इसने जो जरिया इस्तेमाल किया वो क्या था। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये एक वीडियो प्ले करूंगा। ये वीडियो में ज़रा सुनिए कि ये अभी जो रिसेंट मैटर चल रहा था, आप सब ने भी सुना कि उस 2 बड़े जो मेजर, बल्कि 3, तीसरा शायद इतना अहम नहीं है, उस पर बात शॉर्टकट में हो जाएगी, लेकिन जो 2 मैटर्स हैं वो बहुत अहम है। एक मैटर था कि इसने कोशिश की कि इसको जब मुफ्ती समर अब्बास साहब ने कहा कि तुम एक रुकू पढ़ो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, यही ऑफर इसको इससे पहले कई मुफ्तियान इकराम, अभी रिसेंटली अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब भी दे चुके हैं कि भाई तुम पढ़ दो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। क्योंकि जितने भी मुस्तनद उलमा हैं, जितने भी कारी हजरात हैं, वो सब जानते हैं, हाफिज हुफाज वो भी जानते हैं कि ये कुरान पाक गलत पढ़ता है। तो इसको ये चैलेंज बारहा हुआ और ये हर दफ़ा छुप जाता था, हर दफ़ा ये डिफेंसिव खेलता था। इस दफ़ा इसके शैतानी दिमाग में ये आया कि ऑफेंसिव खेलो, आगे से हमला करो। इन्होंने कौन सा आना है, यहां पे इससे हो गई मिस्टेक। इसने कहा जी मुफ्ती साहब मैं आपकी सुनता हूं जी, दे मुझे 1 करोड़ जी, मैं पढ़ता हूं, रुकू लाए मुझे बताएं। लेकिन यहां इसने कि चातर चलाकी क्या की, आप घर बैठ के मुझे रुकू बताएं, मैं अपने घर बैठ के उसको रिकॉर्डिंग करता हूं। ये रिकॉर्डिंग पे क्यों जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी काफी दफा बता चुका हूं कि रिकॉर्डिंग में जो फाइनल रिकॉर्डिंग ये आपको देगा वो सारी कटैया करके गलतियां दूर करके दे देगा। लाइव ये बैठ के कभी इस तरह की बात नहीं करेगा, सबके सामने बैठ के ऑन द स्पॉट ये कभी इस तरह की जुर्रत ही नहीं करेगा, ना कुरान पाक पढ़ने की, ना तफसीर की, ना तर्जुमे की, ना तशरीह की, ना ही दीन के किसी मौजू को डिस्कस करने की। क्योंकि ये जो इसकी वीडियोस आप देखते हैं ये सारा प्रिपेयर्ड कंटेंट है, प्रिपेयर्ड कंटेंट है। इसने कहा जी मैं रेडी हूं। मुफ्ती साहब ने अभी कोई इसको कहा नहीं, कहा क्यों नहीं, वो कहते हैं कि पहले तू कॉन्सेंट देते आ, निकल ना, जगह डिसाइड कर। ये कहते हैं मुझे मेरी एकेडमी में बता दें, रुकू मैं रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा देता हूं। ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन यहां मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज किया था कि इसकी हर बात का जवाब इंतहाई काबिल एहतराम मुफ्ती इमरान सफदर साहब के पास होता है। वो तो नहीं छोड़ते इसका एक जुमला भी। उन्होंने फौरन एक वीडियो बनाई कि काका आ 100 गलतियां तो पहले 10 नजरिए तो कीतियां ने, और वो कहते हैं कि इसके अलावा भी बेशुमार हैं। मेरे कमेंट्स में आके मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त जो कमेंट्स करते हैं वो मुझे कहते हैं कि आप भी पढ़ के सुनाएं। नाज़रीन, मैंने कभी इस तरह के बड़े बड़े दावे नहीं किए। मैं बारहा अर्ज कर चुका कि मैं आलम दीन नहीं हूं, मुसलमान। जितना एक मुसलमान को नॉलेज होना चाहिए कोशिश करता हूं उतना को मुझे है, लेकिन मैं इस तरह की कभी डींगे नहीं मारता, झूठ नहीं बोलता, फ्रॉड नहीं करता, धोखा नहीं देता, मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता। मैं कहता हूं कि ये दावेदार है तो ये उलमा के सामने बैठे। खैर, उसमें ये चारों खाने चित हुआ।
جب اس کی 100 غلطیاں اور بے شمار علماء نے بے شمار دفعہ اس کی بے شمار غلطیاں نکالی ہوئی ہیں، تو وہ تو اس کو بہت لتر پریڈ ہوئی اس کی یہ سوشل میڈیا کے اوپر۔ پھر دوسرا ان کے ساتھ ہی اس کا معاملہ ہو گیا مفتی سمر عباس صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ چول آدمی ہے، چول تو خیر سارے اس کو کہتے ہیں، ان کا اس کی مثال اس منافق سی ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی کہ بکری کی سی مثال ہے جو ریوڑ میں ادھر ادھر منہ مارتی پھرتی۔ اس میں کچھ الفاظ انہوں نے کہے، اس کا جواب اس نے دیا، اور اس نے اس کو اپنے اس شیطانی ذہن سے مینپولیٹ کرنے کی بڑھا چڑھا کے کوشش کی، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، اس نے اپنے پاس سے گڑی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، میں جواب دیتا ہوں، تم بھی اس کو کہو کہ یہ معافی مانگے، اس کے خلاف اپلیکیشن دو، اس کے پرچیاں لکھ کے دو، اس کے خلاف 295 سی لگاؤ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا وہ میٹر تھا وہ جو ابھی اس کے اندر کوڑا گند بھرا ہوا ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں، یہ لینا چاہتا تھا بدلہ۔ اس نے بڑی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی، اس ویڈیو میں بھی یہ دیکھیے گا، اس میں بھی اس کو چھتر پڑے بہت تگڑے۔ اس میں بھی مفتی سمر عباس نے علیحدہ اگلی 2-3 ویڈیوز میں اس کی لتر پریڈ کی، اور مفتی عمران صفدر صاحب نے اس کی علیحدہ کی، اور مفتی حسن رضا یلدرم انہوں نے علیحدہ کی، مفتی علی نواز صاحب نے علیحدہ کی، اور بھی کئی مفتیان کرام نے نکال کے آرام سے تسلی سے سکرین پر حوالوں کے ساتھ دکھایا کہ یہ دیکھیے تمہارے استاد نے اسلام 360 نے وغیرہ 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 نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ تو ہو گئی کتے والی، جیسے میں نے عرض کیا کتے کہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہی انجینئر والی، اس کے ساتھ ہو گئی۔ تو وہ جو اس یہ 18 سال سے ایک لمبا چوڑا گیم بنا کے بیٹھا تھا، ایک ہائپ کریٹ کر کے بیٹھا تھا، ایک اس نے وہ انکم کا سلسلہ کوئی اپنی شہرت بنا کے بیٹھا تھا کہ جی 18 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ ساری بلڈنگ دھڑام سے گر گئی 18 دنوں میں۔ پچھلے 18 دنوں میں جو اس کے ساتھ ہوئی ہے، ویسے تو پچھلے 18 مہینوں میں اس کے ساتھ جو ہو چکی ہے وہ بھی آپ دے چکے ہیں، لیکن 18 دنوں میں تو کمال ہی ہو گیا۔ ان 18 دنوں میں اس کی اوقات 2% سے بھی نیچے آ کے 1% اور پھر اب 0 پہ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی ایک ویڈیو پینڈنگ ہے کہ اس نے ایک نیا چینل بنایا ہے، اس پہ بےہودہ ویڈیوز وہ تھمبنیل لگا کے یہ پیسے کمانے کا نیا سلسلہ شروع کرنے لگا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ریلیجس انٹرٹینمنٹ کے نام سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ ایک ویڈیو میری ڈیو ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، جتنے کمنٹس لوگ کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، کچھ اعتراضات کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ عنقریب آپ ویڈیو دیکھیں گے۔ آئیے اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اس میں پوری ویڈیو نہیں چلاؤں گا، یہ اس کی ویڈیو ہے جو انہوں نے ریسنٹلی 9 گھنٹے پہلے اپلوڈ کی ہے، اور دوبارہ وہی بک بک کرنے کی کوشش کیا۔ اور تیسرا ایشو یہ بھی کہ وہ جو عید سے پہلے قربانی والا، اس میں بھی یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس میں بھی یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر عید سے پہلے آپ کا جانور مر رہا ہے، اس کو ذبح کیجئے، گوشت رکھ لیجئے، خاموشی سے عید والے دن بانٹ دیجئے، آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور اس کی کوئی حوالہ اس کے پاس موجود نہیں۔ وہ بھی علماء نے اس کی لتر پریڈ کی ہے، وہ تیسرا حوالہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ مفتی سمر والے میٹر میں دوبارہ سے ریسنٹلی کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کا ان 5 جو اس کے عزائم تھے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، سنیے ذرا۔ سفید والی کالی پگڑی، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث مضبوط ہے، بخاری مسلم سے لے کر ابن ماجہ تک کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے سفید پگڑی کے اوپر۔ یہ حیران کن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جی، ساری روایتیں کالی پگڑی پہ۔ اب سنیے گا ذرا یہ کیا کہتا ہے اس میٹر کے اوپر۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں آگ لگی ہے۔ وہ یہ آگ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو مفتی سمر عباس نے ترجمہ کیا ہے وہ آگ، حالانکہ وہ آگ صرف اس کی اکیڈمی میں، اس کے اندر، اس کے دماغ میں، اس کے فطور میں لگی ہوئی ہے، ورنہ پوری دنیا، اچھا اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شاید مفتی، میں چونکہ عالم دین نہیں ہوں، میں یہ اس کا دعویٰ نہیں کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی کہیں کو بھول چوک زیر زبر کی ہوئی ضرور ہے مفتی سمر صاحب کے، لیکن کمال بات یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ اصل مقصد
تمہاری منافقت بیان کرنا تھا. اور یہ ترجمہ جو مفتی سمر صاحب نے کہا تو وہ تو میں تو حیران ہی ہو گیا, کیونکہ واقعتاً وہ کئی جگہوں پر موجود ہے اور بہت بڑے بڑے جید علماء نے جو ترجمے تشریح کیے ان میں موجود ہے, اور اس میں جن کو یہ اپنے استاد کہتا ہے ان کے ترجمے میں وہی اس کا وہ جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جو مفتی سمر نے کہی. تو یہاں دو باتیں ہو گئی, ایک تو یہ ان پہ حملہ کر کے ان کو گستاخ اور 295 سی لگوانے کی کوشش کر رہا تھا, اور الٹا یہ جھوٹا ثابت ہو گیا, اور جو اس نے ترجمہ کیا وہ غلط ہے, اس بنیاد پر 295 سی بھی اب اس پہ لگے گی. تو یہ کہتے ہیں الٹی ہو گئی 7 تدبیریں, یعنی اپنے ہی گلے پڑ گیا. جو جال یہ ادھر پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے گلے پڑ گیا. یہ سنیے جس طرح انہوں نے جعلی طریقے سے میرے اوپر 295 سی لگوائی تھی, جی جعلی طریقے سے وہ ساڑ نکل آیا. حالانکہ بیٹا جو تم پہ 295 سی لگی تھی وہ تو جنرلی تم نے گستاخی کی تھی ایک عدد گھٹیا شخص. ہم سب تمام امت مسلمان کی طرف سے مشترکہ طور پر کروڑہا لعنتیں تم پر. آگے سنیے. اس وقت تو اتنا شور نہیں تھا جتنا اب شور مچا ہے, اللہ کے فضل سے لوگوں کو پتہ چلا. ہاں بیٹا اس وقت تو اتنا شور تھا حکومت میں, چینلز پر, علماء میں, مذہبی حلقوں میں, ہندوستان پاکستان میں بہت شور مچا تھا. تم تو ہر فورنی جیل کی یاترا پہ چلے گئے نا. بعد میں تمہاری جو ماں بہن ایک ہوئی تھی, جو تم لوگوں کو تمہیں جو گالیاں پڑی تھی, جو تمہارے اس وقت رنگ فک ہوئے نا, جو تمہاری جان نکلی تھی, وہ تھی اصل شور. اس وقت لگی تھی آگ, کیونکہ تم نے بات ہی گھٹیا کی تھی اے ایک عدد گھٹیا شخص. آگے سنیے. کہ عشق رسول کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کون کر رہا ہے 295 سی کے حوالے سے, وہ بھی ان کی ڈاکٹر نے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مفتی سمر اتاری معافی مانگ لے, معاملہ ختم. یہاں پہ بھی دو باتیں. مفتی سمر کیسے معافی مانگے جبکہ اس نے جو الفاظ کہے ان کو تو انڈورس کر دیا. کئی ایک علماء نے کتابوں میں سے حوالے ڈسپلے کر کے دکھا کے, تو معافی مانگو تم, کیونکہ جھوٹے تو ثابت ہوئے تم. اور دوسرا اس کا جھوٹ, ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ معافی مانگے. تو ماما آپ دے اسٹوڈنٹس نو پھر کیوں کیا سی جا کے 295 سی دیاں اپلیکیشن دیو, کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو اس کا مطلب تم انتہا درجے کے منافق اور جھوٹے ہو. آگے سنیے. ان دفعات کے اس طریقے سے استعمال کرنے کو درست نہیں سمجھتے, لیکن ان کی ڈاکٹر میں درست ہے تو یہ بتاتے ہیں. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث اگر حدیث کا دفاع نہیں کریں گے, حدیث کی توہین ہوئی نا کہ ایک شخص نے فراڈی آدمی اہل حدیث ایکچولی حدیث کی ہی حفاظت کر رہے ہیں تم سے. اگر تم سچے ہوتے اسے جھوٹا کہتے, جھوٹے تم ہو, تو سب مسلمان تمام فرقوں والے اب حدیث کی ہی حفاظت کر رہے ہیں تم سے, کیونکہ جھوٹ تم بول رہے ہو, اس کا وہ ترجمہ ہے ہی نہیں. اور تیرا کیا کام ترجموں سے؟ عربی تجھے آتی نہیں, اردو تجھے آتی نہیں, کس بات کا دعوے دار ہے تم؟ حدیث خود سے کھڑی جو مسلم شریف کی حدیث تھی, جو میں نے اس لیکچر میں بھی بتا دی تھی. جھوٹ. انہوں نے کوئی حدیث نہیں گھڑی, ان کی کہی گئی بات ساری کی ساری کتابوں میں موجود ہے. تم نے جو کہا وہ تم نے گھڑا. 295 سی تم پہ لگتی ہے. بعض چیمپئن سامنے آیا ہے بتانے کے لیے کہ جی یہ تو حدیث اس طرح کی موجود ہے. میں نے پہلے ریکارڈ کروایا ہے, میں نے یہ ساری ورکی کی ہوئی ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس کس مولوی نے کس کس سال کے اندر اس حدیث. ہاں وہ جو تم نے کی حرکت وہ یہ تھی کہ جب تم وہ لیکچر ریکارڈ کر چکے, بعد میں تمہارے ہی کمرے میں سے کسی نے کہا کہ ماما وے ہائی جڑی مفتی صاحب نے کئی گل تو آپ دے کولوں جڑ دیتی, وہ جھوٹ ماری ہے نا, وہ گل ہوئی جڑی مفتی صاحب نے کہی تیرے بارے, منافق آدمی. اب اسے لگا یہ تو فوراً ہی سویرے اس کے اوپر ایکسپلینیشن مانگیں گے مجھ سے, تو اس نے ایک اور ویڈیو ریکارڈ کر دی کہ یہ کہیں گے کہ کوئی ویڈیو ہے تو میں تو جو ان کے زندہ ہیں مر گئے, وہ جس ڈرامہ کرتا ہے وہ سارا ڈرامہ کر کے, لیکن وہ ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا. اس نے جو بھڑکانے کی کوشش کی وہ ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا. اس نے جو اپلیکیشن دلوانے کی کوشش کی وہ ڈرامہ بھی اس کا فلاپ ہوا بری طرح. سنیے آگے. کے ساتھ کیا کچھ کیا, اسی لیے میں نے اس کی تشریح قرآن سے اور صحیح الاسناد حدیث سے کی تھی کہ نبی الاسلام نے ایسی کوئی بےہودہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے. جو نبی الاسلام نے بیان فرمایا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار حدیث کی حمیت میں بولیں گے اور بولیں گے کہ ٹو نائٹ. وہ سارے بولے ہیں اے ایک عدد جھوٹے شخص, فراڈیے, 2 نمبر, منافق, گلی کے ٹپوری, وہ سب بولے ہیں. جن سب محترم علماء کے بارے میں تم گھٹیا زبان استعمال کرتے ہو وہ سب اپنے تئیں اپنی اپنی سمجھ اپنے اپنے علم کے مطابق بول چکے ہیں, جس سے
تو اب تمہیں فردر جو آگ لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تم میرے ہی منہ پہ پھٹکار پڑ گئی، تو اب اس پھٹکار کو تو بیٹا سہنا پڑے گا نا. ویڈیو موجود ہے، کیمرے کی برکت سے ذلیل ہو رہے تم. سیز پہ لگنی چاہیے ان کی ڈاکٹر کے مطابق. ہم تو کہتے ہیں معافی مانگ لے کافی ہے، لیکن وہی بات جو پنجابی میں محاورہ ہے کہ مجھا مجھا نہیں پہنا ہوتی ہے، یعنی پیسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، مولویوں کی ایک سمجھ لے دستے راس ہوتے ہیں، اور وہ تو ہاں مجھا دیا پہنا تو کتے دے بیلی بندے تو بھی آدھے کتا جو بندہ لب جی تیری حمایت کرے. ہمارے بھائی جو ہے ساحل ندیم صاحب، انہوں نے پول کھول دیا نا، انہوں نے ایک بدنام زمانہ شخص کے ساتھ. ہاں بدنام زمانہ کیسر احمد راجہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہوں. کیسر احمد راجہ صاحب کو بھی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے. میں ان کا بھی کوئی فرنٹ مین نہیں، میں ان کو بھی کوئی مطلب میں سمجھتا ہوں اپنے طرح جو کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، مجھ سے تو خیر بہت اچھا کر رہے ہیں، تو میں ان کی دل سے رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اور لوگ بھی کرتے ہیں اور ان کی فیور بھی کرتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے بندے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں اور درست بات کرتے ہیں. فراڈ یہ تم ہو. اچھا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے سنیے ذرا. کاسٹ کی، اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس نے جو مولویوں سے متعلق گفتگو تھی وہ ڈیلیٹ ہی کر دی. ہاں وہ ڈیلیٹ کر دی اس وجہ سے کہ اسے پھر بھی اس نے سوچا کہ یار یہ بندہ ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں. وہ جو سمجھ گئے نا آپ جاہل عظیم، تو جاہل عظیم ویسے تو میں کیسر صاحب کو کہوں گا کیسر صاحب یہ جاہل عظیم اور اس جیسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھا کریں. آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں بہت سونا کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے یہ اسی طرح کے کھچے ماریں گے. اور وہ جو جاہل عظیم ہے وہ اس سے بڑی کھچ ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے جی میرا وہ نے کاٹا ہے، اور پتہ نہیں کاٹا بھی نہیں، جو تو بکواس کر کے آگے وہ انہوں نے آگے چڑھا دی. اس نے بدنام زمانہ شخص نے یہ کہا کہ یہ میں نے اس لیے ریڈ کیا کہ میں نے مولوی میں جانا بھی ہوتا ہے، پھر وہ مولوی پورا مان جاتے ہیں. یہ کہاں کہا؟ یہ کہاں کہا؟ یہ بھی ذرا پھر ساتھ کلپ چلا دیتے نا، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو. اس بدنام زمانہ انسان کے لیے ایک ٹائٹل ڈیوائس کیا تھا، وہ بالکل درست کیا تھا کہ یہ مولویوں کے فرنٹ مین ہے. بالکل تم نے کیا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر بات مولویوں سے مطلب یہ ہے تو میں ہوں فرنٹ مین مولویوں کا. اس نے بھی تمہارے لیے ایک ٹائٹل ڈیوائس کیا تھا قادیانیوں کا فرنٹ مین، وہ بھی صحیح ثابت ہو گیا. اللہ اکبر، بارہا صحیح ثابت ہو گیا. آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں کہ جس میں یہ قادیانیوں کی، یہ ریسنٹلی قادیانیوں کی اس نے پوری فیور کرنے کی کوشش کی ہے، پورا ان کا مقدمہ. خیر یہ بار بار لڑتا ہے، اور یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجیے، یہ قادیانیوں کا مقدمہ لڑا ہے. اچھا چلو میں بعد میں دکھاتا ہوں، پہلے ذرا یہ اس کی گفتگو سن لیتے ہیں. یہ سنیے ذرا. تو میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے. اب ریلیز رات جو ہے وہ ہر چیز کو اٹھا کے عبدالقادر جیلانی کے پتے مار دیتے ہیں، لیکن نماز عبدالقادر جیلانی والی نہیں پڑھتے ہیں، نماز ہی قادیانی والی پڑھتے ہیں. ہاں حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر ولیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے سب کے سب لوگ بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جو عبدالقادر جیلانی نے بھی لکھا ہے بنیاد الطالبین میں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے قادیانی کہتے ہیں، اور بھائی ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. نماز تو تمہاری قادیانی والی ہے. ہاں تم نماز نہیں قادیانیوں والی پڑھتے، ویسے تم دل سے تو وہی پڑھتے ہو، لیکن حرکتیں تمہاری ساری ان کے والی ہیں ساری. اور اس کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت تمہارا بار بار ان کے دفاع میں آنا، اور دوسرا بڑا ثبوت کہ جتنی بکواس تم باپوں کے بارے میں کر چکے ہو اس کا 1% بھی جو جینوئنلی دجال ہے اس کے بارے میں تم نے نہیں کہا. تو یوں ثابت ہوا کہ تم ایک فراڈی شخص ہو. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی بھی یہ سارا جو میٹر ہوا، اس کا یہ جو رونا سن لیا آپ نے، یہ جو رونا رو رہا ہے یہ آپ نے سن لیا نا. یہ اب آج کل اس کا رونا بنا ہوا ہے کہ یہ میں نے سوچا تو بہت بڑا تھا، پلان تو میرا بڑا تھا کہ ایک آدھ مفتی کو میں 295 سی لگا کے اپنے برابر کھڑا کر لوں گا، لیکن اس میں بھی تم جھوٹے ثابت ہوئے، رسوائی بھی تمہارے حصے میں آئی، اب رونا دھونا بھی تمہارے حصے میں آ گیا. 18 سال جو تم نے سارا وہ گند گولا تھا، جھوٹ بولے تھے، غلط ترجمے، غلط تشریحیں، جھوٹ، منافقت، وہ 18 دنوں میں 3-4 مولویوں نے تمہیں 0 میٹر کر دیا. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا اب ناظرین اس سارے میٹر میں اس مرزا شیطان کو بیسیکلی ہوئی ہے شکست، اور یہ سارا میٹر یہ جو 18 سال سے کر رہا تھا یہ ایک مقصد کے تحت کر رہا تھا، اس کی ایک کوشش تھی، اس کا ایک فارمولا تھا. وہ فارمولا کیا تھا؟ اس نے سوچا کیا تھا؟ یہ کیا سوچ کے آیا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ اس نے جاب چھوڑی اور اسے پیسے کمانے تھے. شروع میں مہذب، پھر بدتمیز، پھر بہت بدتمیز، پھر گھٹیا، پھر بہت گھٹیا، اور اب تو اس نے کپڑے اتار کے ننگا ہو گیا. میں نے عرض کیا اب تو یہ لیول آ گیا ہے کہ یہ گندی ویڈیوز یعنی سیکس پر مبنی بڑے بڑے تھم نیلز لگا کے اب ویڈیوز بنا رہا ہے ایک نئے چینل کے اوپر، کیونکہ اسے ڈالر چاہیے.
ہر صورت اسے ذہن میں بیٹھ گیا شہرت ہوگی، بری ہوگی تو شہرت ہی نا، آپ سمجھ گئے. وہ جو 5 مقاصد ناظرین میں نے عرض کیے تھے، وہ جو 5 اس کے چالیں تھیں جس کے لیے یہ میں نے اس کو مبارکباد بھی دی اور جو یہ چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، وہ 5 سن لیجیے. اس کا سب سے پہلا مقصد تو ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ اسے مشہور ہونے کا شوق تھا. انجینئر لکھنا اس نے شروع کیا، داڑھی رکھی، مطلب ہر چیز میں معاشرے میں وہ جو ذہنی طور پر مفلوج شخص ہوتے ہیں، جو انفیریورٹی کمپلیکس کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے وہ اس طرح کی رنگ برنگے کپڑے پہننا، ڈانس کرنا، حرکتیں کرنا، جھکتیں کرنا، ہر جگہ جا کے نا اپنی چولیں مارنا. ان کو ہوتا ہے کہ ہر جگہ میں نظر آؤں. تو اس کے لیے اس نے جو اس سے بن پڑا اس نے کیا، وائرل ہونا، مشہور ہونا اور پیسے کمانا. تو دونوں چیزوں میں یہ کامیاب ہوا. کمانے کے لیے خود کہہ چکا ہے کہ لاکھوں روپے آتا ہے، اور وائرل ہونے کے لیے 3.2 ملین سبسکرائبر جو کب کے وہیں رکے ہوئے ہیں وہ بھی اس نے کما لیے. اس کا دوسرا مقصد یہ تھا آنے کا، آپ نے بارہا دیکھا کہ یہ قادیانیوں کو ڈیفینڈ کرے گا، ٹرمپ کو کرے گا، یہودیوں کو کرے گا، ایران کے خلاف بولے گا، انڈیا کے حق میں بولے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دراصل یہ دین اسلام میں یہاں جو مولوی ہیں، جو فرقے ہیں، جو لوگ ہیں، ان میں تفرقہ ڈالنے آیا تھا. اس کو اس کے خلاف بھڑکاؤ، اس کو اس کے خلاف بھڑکاؤ، اس کو اس کے، اور شروع میں یہ لوگ بھڑکے بھی. یہ تو پھر ان کو جب اندازہ ہوا یار یہ تو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ تو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ہمیں لڑانے آیا ہے، لیکن تفرقہ ڈالنے میں بہرحال یہ کامیاب ہوا. اس کا تیسرا مقصد تھا کہ بنیادی طور پر یہ سارا کر کے یہ چاہتا تھا کہ قادیانیوں کو کسی طرح کلین چٹ دلواؤں. اب یہ کرتا یہ ہے کہ ایک آدھ جملہ 6 مہینے میں کہہ دیتا ہے غلام احمد قادیانی بس دجال. اس کے علاوہ اس نے کبھی کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی مقدمہ نہیں لڑا، بلکہ اس نے پورا کا پورا 18 سال مقدمہ مولویوں کے خلاف، علماء کے خلاف اور اولیاء اللہ کے خلاف لڑا ہے، اور پھر اس سے بھی پیچھے. تو قادیانیوں کے خلاف کبھی یہ ایک لفظ نہیں بولا، بالکل نہیں بولا، بلکہ ان کو بارہا آ کے پروٹیکٹ ہی کرتا رہا ہے. یہ سب لوگ آپ دیکھ چکے ہیں، اور میں ایک ویڈیو بھی ابھی دکھاتا ہوں آپ کو جس میں یہ قادیانیوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اس کا چوتھا مقصد یہ تھا کہ ایک نیا فرقہ لانچ کرنا. یہ تو کہتا ہے نا، انہوں نے مفتی سمر عباس نے کہا کہ میں تہاڈا بابا تے شاہی کوئی نہیں، تو یہ کہتا ہے کہ مینو بابا کہ میں تے کدی کلیم ہی نہیں کیتا. تے ماما جڑے آپ دے نام والا امام لکھنا شروع کر دیتا ہی، یہ کس گلو کیتا ہی؟ یہ کیا تمہاری یہی کوشش نہیں ہے؟ یہ یہی کوشش ہے. یہ جو تم اپنے نئے فرقے میں تمام چیزیں نہیں ڈال کے، نمازیں 17 رکھتے ہونی چاہیے، قرآن پاک کو ایسے پڑھنا چاہیے، تشریح ایسی ہونی چاہیے، ترجمہ یہ ہونا چاہیے، رفع یدین ایک ہاتھ باندھ کے کر لو، ایک میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو، بالکل ایک نیا چہرہ، تھوڑا سا ادھر سے پکڑا، تھوڑا سا ادھر سے پکڑا، تھوڑا سا ادھر سے پکڑا، سب کو ملا کے نیا فرقہ، اور اس میں تم کامیاب ہوئے 40-45 فالوورز کے ساتھ. یہ اس کا مقصد تھا، جس میں یہ بار بار کہتا ہے کہ میرا یہ مقصد نہیں، مقصد اس کا یہی ہے اپنی روٹیاں سیدھی کرنا اور پھر اپنے بچوں کی. اس کے علاوہ اپنی ٹیم میں یہ کبھی کسی کو دکھائے گا نہیں. یہ اتنا زیادہ متصب بندہ ہے کہ اس کی ٹیم میں آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. کیمرے کے سامنے آگے پیچھے باتیں، یہ وہ ساری ٹیم جو محنت کر رہی ہے وہ جائے جہنم میں، اکیلا مرزا نظر آئے گا اور اس کے بعد اس کے بچے نظر آئیں گے. اور اس کا 5واں مقصد یہ تھا کہ ہماری نئی نسل کو تباہ کرنا. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ نئی نسل کے جو نظریات، سوچیں، ان کو اس نے کیسے تباہ کیا. ملتے ہیں کہیں گاہے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ بات تو ٹھیک کرتا ہے. ابھی کل ہی ایک صاحب نے میرے جو کمنٹس باکس میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں جی لوگوں کو اس نے توحید کے بارے میں بتایا. ناظرین میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، ذرا بیٹھ کے سوچئے، اس نے آپ کو توحید کے بارے میں، یہ جو خالص توحید جس کو کہتا ہے، خالص توحید وہ ہے جو صوفیاء کو سمجھ آئی، جو اولیاء اللہ کو سمجھ آئی، جنہوں نے اپنی ہر چیز تیاگ کے صرف اپنا منہ والکعبہ شریف دے، یعنی اللہ کی تلاش میں نکل گئے. توحید تو ان کی ہے، ہماری توحید تو کبھی خالص ہوتی ہی نہیں. ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، اس کی خالص ہے. یہ جو 18 20 40 50 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، یہ توحید ہے. یہ جو وہاں بیٹھ کے اتنے جھوٹ بولتا ہے، یہ توحید ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. ناظرین جو ٹرمپ کو پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیتا ہے،
اس کو ابا سمجھتا ہے، جو قادیانیوں کی تعریفیں کرتا ہے، مودی کی کرتا ہے، دھروو راٹھی کی کرتا ہے، فلاں کی ڈھینگ کی، صرف بس وہ جو اسرائیل کے آئرن ڈوم کی کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جو خالص توحید ایسے بیان ہوتی ہے؟ یہ بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے. یعنی اس نے نئی نسل کو خراب کرنا تھا، وہ کیا ہے. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ توحید والے ایسپیکٹ میں اس نے جو گند گولا ہے وہ کیا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.